बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया। ये जो तारीख है, तो आज अगर चकवाल का शहरा खानगी 100% है, तो ये मेरा यकीन और दावा है कि ये उस वक़्त जो इस मिट्टी में और इस इलाके में जो इल्म की शमा और ये इल्म व अदब की बात हज़रत शाह मुराद कर रहे थे, ये उसी सिलसिले को ये आगे बढ़ाया गया है। तो बहरहाल ये मैंने 2015 में मुझे भी जब तगमा इम्तियाज, मैं पहला चकवालियन हूँ, फौजी आज़ाद को जनरल कयूम साहब के भी इतने ज़्यादा हैं कि नहीं जाते। हमारे तमाम जर्नलों ने फौजी बड़े आज़ाद लिए हैं, तो मैं पहला चकवाली हूँ जिसने सिविल अवार्ड लिया है 2015 में। तो उसमें ये रिकग्निशन हुई कि भाई जिला चकवाल की संगलाख और पहाड़ी सरजमीन पर जिस तरह ख्वाजा बाबर सलीम ने इल्म अदब और लोगों में अखबार दीनी का शऊर पैदा किया है, सदर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ममनून हुसैन ख्वाजा बाबर सलीम को तमगा इम्तियाज अता करते हैं। तो मैंने वो तमगा इम्तियाज हज़रत शाह मुराद के नाम किया था। ये बात रिकॉर्ड पर है। तो ये बहरहाल आज मैं समझता हूँ कि इस गर्मी और हबस में आप सब लोग इधर आए हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये हज़रत शाह मुराद की ये एक टोकन ऑफ एक्नॉलेजमेंट है। और राजा मुजाहिद अफसर की सरबराही में ये 1994 में पहली दफ़ा हमें उधर खानपुर लेकर गए थे। ये मैं तारीख की बात कर रहा हूँ। तो उस वक़्त हमें पता चला कि ये शाह मुराद, फिर हमने तहकीक की, ख्वाजा दानियाल सुल्तान जुल्फी, निसार जमील और सारे अनवर बेगवान सारे उन्हें फिर जोड़े। और जब निसार तो राबी इधर एमफिल मकाले के लिए इधर आए, तो हमने दस्तावेज़ात के जरिए साबित किया कि वली दकनी जिसे आप उर्दू अदल का बानी कह रहे हैं, वो तो शाह मुराद के 50 साल बाद पैदा हुए हैं। तो ये आप रिकॉर्ड में दुरुस्ती कर ली गई है, और ये उर्दू और पंजाबी गज़ल का बानी हज़रत शाह मुराद ही तय पाया है। तो ये मैं समझता हूँ कि अहले चकवाल के लिए ये बड़ा फ़ख्र है। तो बहरहाल बिलात आखिर अभी कल ही इधर काम थोड़ा देर से शुरू हो रहा है, तो मैं इस सूफी कॉन्फ्रेंस, ये एक कोई जलसा नहीं है, कोई ये इतनी तकरीर नहीं है, ये एक हज़रत शाह मुराद के साथ एक मोहब्बत के इज़हार के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं आज की इस तकरीब के सदर जनाब जनरल अब्दुल कयूम का हमेशा ये मैं समझता हूँ कि ये जितने मसरूफ़ हैं और जितने बड़े आदमी हैं, फ़ख्र हैं चकवाल का, तो ये मैंने देखा ये कुदरती बात है कि शाह मुराद की बात आए तो इनके अंदर भी एक करंट पैदा होती है। तो ये सारा काम छोड़ के आ गए हैं, तो ये भी इनकी शाह मुराद से मोहब्बत का इज़हार है। तो राजा मुजाहिद अफसर तो वैसे ही, तो आज ये राजा ज़मीरुद्दीन एडवोकेट माशाल्लाह कानून की बालादस्ती के लिए और सियासी कारकुन भी हैं। और ये 1999 में जब पहला धन कानून जब हमने आगाज़ किया था, तो ये उधर हमारे धन कानून के दफ्तर में ये उस वक़्त मुस्लिम फेडरेशन को जो स्टूडेंट की तलमीम थी उसके ये सदर थे। तो बहरहाल आज ये भी हमारे खास मेहमान के तौर पर, और ये मैं आज आप ये तमाम लोगों के सामने एक मैं हमेशा खुशखबरियाँ देता हूँ। ये आज राजा ज़मीरुद्दीन को बाबे का अगर बुलावा आ गया ना, तो ये आइंदा 2-4 महीनों में देखेंगे कि बाबा इनके साथ क्या करता है। ये मेरा यकीन है। हाँ, ये मैंने खुद देखा है। हाँ, तो बहरहाल अल्लाह कबूल। और ये जब जनरल अब्दुल मैं तारीख बता रहा हूँ, जनरल अब्दुल कयूम 11-12 में कुछ भी नहीं थे, तो मैं कहा ये आज बाबे के दरबार पर पहुंचे हैं, साथ थे ज़मीरुद्दीन भी साथ थे। मैं पुरानी 11-12 की बात कर रहा हूँ, कोई थानेट कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्या होगा। तो मैं कहा मैंने रिकॉर्ड पे कहा, मैंने कहा जनरल आज आप बाबे की हाजिरी पे आ गए हैं, तो मुझे यकीन है कि 2-4 साल में कोई पता नहीं आप अगली दफा हेलीकॉप्टर पे आए। हेलीकॉप्टर पे तो चलो नहीं आए, मगर अल्लाह ने बड़ी इज्जत और एक सियासी जो है ना जिसमें अहले चकवाल को फ़ख्र है। तो मैं आप बिलात आखिर जो है इधर आज सूफी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करने के लिए रशीद मिर्ज़ा साहब से गुजारिश करूँगा राब्ते कलाम पाक करें और फिर हम आज के सूफी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करें। रशीद मिर्ज़ा साहब। हाँ जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله الكريم. بہت شکریہ جی بابا صاحب. انشاءاللہ یہ راج صاحب موجود ہیں, ان کو پتہ ہے میں لے کر آپ کو پتا ہے. تو اب قاری کی شان حیدر بھی ماشاءاللہ انٹرنیشنل ہماری چکوال کی شان ہے. تو وہ ایکچولی تو تراغت ہم ان کو ہی سنتے ہیں, مگر کیونکہ ابھی مختصر ہے آئے ذرا دو نعتیہ شعر اور قاری کی شان حیدر صاحب ادھر بلکہ بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قصیدہ بردہ شریف کے 2-3 اشعار حصول برکت کے لیے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك على حبيبك خير الخلق على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ تھے جناب قاری دی شان حیدر. اور اب میں آفتاب خیر پوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اردو اور پنجابی غزل کے بانی حضرت شاہ مراد کے حوالے سے ایک جو ان کی ساری ایک شخصیت اور ان کی شاعری اور ان کا جو روحانی معاملات ہیں اس پہ گفتگو کریں. جناب آفتاب خیر پوری صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر محفل، مہمان خصوصی، احباب فکر و دانش، آج اس علمی ادبی روحانی شخصیت سے منصور صوفی کانفرنس اور اردو غزل کے بانی شاعر بابا شاہ مراد علیہ رحمۃ اللہ. بابا جی 1627 خانپور صوفی جان محمد کے ہاں پیدا ہوئے. ان کی پیدائش کے وقت اس وقت کے صاحب بصیرت ولی اللہ بابا سید شیرازی رحمۃ اللہ وہاں موجود تھے. انہوں نے بابا شاہ مراد کی پیدائش کے بعد ان کے گھر ان کے والد گرامی کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ بچہ حضوری ہے. بابا شاہ مراد نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں چونکہ علمانہ اور دینی گھرانہ تھا، بعد ازاں پھیرا تشریف لے گئے. شریعت کے بغیر نہ طریقت نہ حقیقت. پھر اسے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے آبائی مسکن تشریف لائے. وہاں انہوں نے کچھ عرصہ ریاضت، مجاہدات اور چلہ کشی کے سلسلے میں ایک پہاڑی کو شبر اور ٹھکانہ بنایا، لیکن انہوں نے دین اور دنیا کو ساتھ رکھا. بابا شاہ مراد سے لسانی شاعر، پرشین، اردو، پنجابی میں انہوں نے ہندی الفاظ کافی استعمال کیے. بڑے صغیر پاک و ہند کی ادبی تاریخ میں ایک تنازع تھا کہ ولی دکنی سینئر ہے یا بابا شاہ مراد. ہلو پروفیسر انور بیگوان صاحب کا اور پروفیسر نثار ترابی، جنہوں نے پیدائش وفات تمام اعداد کی روشنی میں تحقیقی طور پہ ثابت کیا کہ اردو بانی غزل کے اولین شاعر جو ہیں وہ اسی دھرتی کے بابا شاہ مراد ہے اور ہمیشہ کے لیے ویس دم توڑ گئی. الحمدللہ آج ہمیں اگر لفظی جنرل ریکارڈ قیوم ملک اور دیگر جنرلوں پہ فخر ہے، ہمارا اعزاز ہے کہ مارشل ایریا، لیکن ادب میں بھی ہمارے مارشل ایریا کی شخصیات موجود ہیں. اردو ادب میں محمد خان کرنل، اور ہماری چکوال کی ادبی تاریخ کا آغاز بھی بابا شاہ مراد سے ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ہر فیلڈ میں ہم مارشل ہیں، کھیل میں دیکھ رہے ہیں خالق پرندہ کون ہے، اور بہت سی فیلڈ میں الحمدللہ. ویسے تو ہر ڈسٹرکٹ منی چکوال ہے. خوش قسمتی سے ہم ہر لحاظ سے ذرائع سے اور چکوال کا ایک اعزاز ہے. اور بقول ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہ چکوال جہاں جو پاکستان میں آدھے چکوالی موجود ہیں. بابا شاہ مراد ایک صوفی شاعر، دوستوں کی محفل میں بیٹھے، 3 عورتیں، کسباتی ماحول تھا کھڑے سروں پہ. بابا جی ان گھروں کو دیکھ کے اور عورتوں کو مان کہنے لگے، نہ اگلی تو نہ پچھلی تو نہ قربان بنیا بچھلی تو. انہوں نے کہا بابا جی کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ان کا دوستوں پچھلی ماضی یاد ماضی عذاب زارو واپس نہیں آئے گا، اگلی مستقبل کیوں کر میں کروں وعدے فضلہ پہ بھروسہ. کہا تب تو خدا جانے مرے کون جیے کون، ہم غریبوں کی تربت پہ گرائے گا دیا کون. رہ گیا بچھلی یہ حال ہے، لمحے موجود ہے. اور بقول علامہ اقبال کے کس نے دیکھے دو یہ فرضہ فقط امروز ہے تیرا زمانہ، آج ہی آج ہے جس میں ہم سب موجود ہیں، کل کے بارے کوئی خبر نہیں. تو بابا جی نے اپنی زندگی کو اور اس دنیا کو 3 ادوار میں، ماضی، مستقبل اور حال. یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے. اس پہ کئی کتابیں شائع ہو چکی. 2004 میں پروفیسر حمید الہاشمی جو اساتی ہیں، 100 کتابوں سے زیادہ کے آتھر ہیں، اور خواجہ بابر سلیم نے سلیکشن فرام بابا شاہ مراد انگلش میں 100 صفحات پہ. 1928 میں گلزار بابا شاہ مراد، 1998 میں سخن شاہ مراد بابا سلطان زلفی نے. الحمدللہ بابا شاہ مراد ایک صوفی شاعر، 30 زبانوں کے قادر کلام شاعر، اور آج ان کی اس مبارک کے سلسلے میں صوفی کانفرنس انعقاد پذیر ہو رہی ہے اور سلیکٹڈ لوگ ضمیر صاحب موجود ہے، جنت صاحب موجود ہے. اور بقول راجہ مجد افسر کے کہ مجھے شہرت، دولت، عزت ملی
تو بابا شاہ مراد کی روح آج بھی زندہ ہے. فقراء کبھی جاتے کوئی نہیں، یہ روحانیت ہے. الحمدللہ آپ یہ ساتھ چونکہ لقمہ دیا جاتا ہے وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے وما علینا الا البلاغ المبین. تھینک یو ویری مچ. اوکے، ویری گڈ، شاباش. تھوڑا سا جنرل صاحب. بہت اچھا، ویری نائس. بہت شکریہ آفتاب خیر پوری صاحب، بڑی مفید باتیں بتا رہے تھے. ابھی خواجہ بابر سلیم صاحب ایک ضروری کام کے سلسلہ میں گئے ہیں تو نظامت کے فرائض مجھے سونپ گئے ہیں. آپ کا میزبان صفی الدین صفی آپ کو سلام عرض کرتا ہے. آج کی صوفی کانفرنس کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی معتبر معزز شخصیات نظر آ رہی ہیں. میں چکوال پریس کلب اور اوشین کیبلز کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ابھی ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے جانے پہچانے اور روزانہ ٹی وی پر مسلم لیگ نون کی اعلیٰ شخصیات کے ساتھ دائیں بائیں دیکھتے ہیں راجہ ضمیر الدین ایڈوکیٹ صاحب کو، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے صوفی کانفرنس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب ضمیر الدین ایڈوکیٹ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے خواجہ بابر سلیم صاحب کو جو چیئرمین پریس کلب چکوال ہیں، صفی الدین صفی صاحب جو ہمارے بہت ہی سینئر صحافی ہیں چکوال کے، اور ایچ ڈی نیوز چینل کے یزدانی صاحب اور دیگر جو جرنلسٹ ایڈوکیٹ رشید مرزا صاحب بیٹھے ہیں، فاروقی صاحب بیٹھے ہیں، باقی جو دوست صاحب صحافی حضرات بیٹھے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس پلیٹ فارم سے یہاں مدعو کیا. تو جناب نے پہلے بابا شاہ مراد کی ذات اور صفات کے اوپر پہلے کافی بیان کیا. تو ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم شاہ مراد کی دھرتی کے ساتھ رہتے ہیں. میرا جو تعلق ہے وہ بھی شاہ مراد خانپور کے ساتھ ہی ہے، اسی علاقے سے ہے، اور جب سے پیدا ہوئے ہیں شاہ مراد کا ایک اپنا مقام جو ہے صوفیزم میں ہو، چاہے شاعری میں ہو، چاہے اردو ادب میں ہو، سنتے آئے ہیں بزرگوں سے بھی اور اس پلیٹ فارم کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں خوش قسمت ہیں کہ شاہ مراد کا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ شاہ مراد کا جو ہے دربار ہے وہ کہاں پہ ہے. تو ہمیں تو اس چیز کا اتنا علم نہیں تھا، لیکن ہم اب پتہ چلا کہ وہ کیا شخصیت تھے، ان کی کیا کمالات تھے، انہیں اپنے ادب میں لوگوں کو کیا کیا چیزیں بتائیں. صوفیزم ہو، پھر پرشین فارسی میں جو ان کا کلام تھا وہ آج بھی جو ہے ایران تک پوری دنیا میں وہ پڑھا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے. تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں. اور جہاں تک آج ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ملک صاحب جو ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، آپ چیئرمین اسٹیل مل رہے، آپ چیئرمین پی ایف آر رہے، آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ 3 سال بطور ملٹری سیکرٹری کے جو ہے خدمات سر انجام دیتے رہے. اور اس کے علاوہ جو اپنے علاقے میں جو ان کی خدمات ہے وہ ہم سب سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ چکوال سے کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم سے جو بندہ ان کو کال کرتا ہے تو وہ اپنی مصروفیات کو وہاں سے منقطع کر کے یہاں پہنچتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ 24 آور کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اور ان کی جو دل اور روح ہے وہ یہاں پاکستان میں اور چکوال میں ہر وقت رہتا ہے، اور ہر بندے کے اوپر یہ بات کرتے ہیں. میں ان کا مشکور ہوں، آپ لوگ سب بھی مشکور ہوں کہ یہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور اپنی جو ان کا ایکسپیرینس ہے ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ جب پاکستان مسلم لیگ میں 2012 میں آئے، پھر میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان کو جو ہے بطور سینیٹر کا انتخاب کیا. انہوں نے وہاں پارلیمنٹ بھی دیا کہ اپنے 6 سالہ جو اپنے کیریئر اور پروفیشنل جو خدمات وہاں سر انجام دی ہیں وہ بھی کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے، چاہے ڈیفینس ہو چاہے کسی جگہ بھی ہو. تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہے. اس کے بعد جناب راجہ مجاہد افسر صاحب ہمارے سماجی سوشل ورکر ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں تو ان کا نام سنتے آ رہے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم
जो है फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये हर इवेंट में, हर अच्छे काम में ये पहल करते हैं। हम दुआगो हैं जनरल साहब के लिए भी, राजा मुजाहिद अफसर साहब के लिए भी, और बाकी जो दोस्त यहाँ बैठे हैं उनके लिए भी, कि हम सबको जनरल अब्दुल क़य्यूम और राजा मुजाहिद अफसर बनाए, ताकि हम लोगों की, अपने हलके के लिए, अपने अवाम के लिए जो है खिदमात जो है वो सर अंजाम दे सकें। यहाँ पे बड़े इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, मोहम्मद खान साहब बैठे हैं, बाकी दोस्त साहबान बैठे हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि वो भी यहाँ आज सूफी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। और हमें इस चीज़ का खान साहब इनकाद करना चाहिए, ये रवायात जारी रहें, ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, नस्ल है, उनमें ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो, उनको पता चले कि शाह मुराद कौन थे। हमारा चकवाल की धरती बड़ी खुशकिस्मत है कि यहाँ से बड़ी इमाम सरकार साहब यहाँ से गए, सही सुल्तान बहू साहब भी यहाँ उनका तल्लक है, और बाकी भी जितने जो वली अल्लाह है वो यहाँ से गुजरे हैं। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये धरती जो है पाक लोगों की है। उसके बाद ये जो धरती है ये मुजाहिदों की है, ये जर्नैलों की है, ये सिपाहियों की है, ये शहीदों की है। हमें इस बात पे भी फख्र है कि हम दुनिया के किसी कोने में भी जाए तो जनरल मजीद का, जनरल क़य्यूम का और बाकी जो जनरल अफसर है हमारे पास चकवाल के तकरीबन ऑलमोस्ट जनरल साहब बताते रहे 70 के करीब है, उनकी बड़ी खिदमात है और हमारा चकवाल का एक नाम है। तो मैं सफीर साहब आपको इस प्लेटफार्म से मैं जो है मुबारकबाद देता हूँ। ननिहाल साहब यहाँ बैठे थे, वो भी चले गए, ख्वाजा बाबर सलीम साहब को, कि आप हर साल ये जो है शाह मुराद कॉन्फ्रेंस करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको इसमें दामने दुरने से ऐसा डालने की जो है तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। जनाब ज़मीरुद्दीन एडवोकेट साहब, जनाब ज़मीरुद्दीन एडवोकेट साहब आपसे मुखातिब थे, माशाअल्लाह खूबसूरत ख्यालात का इजहार किया। उम्मीद है कि मुस्तक़बिल करीब में जिला चकवाल के लिए अपनी खिदमत ज़रूर सर अंजाम देंगे और उनकी मसरूफियत बताती है कि मुस्तक़बिल करीब में इंशाअल्लाह उनका नाम जिला चकवाल में ज़रूर गूंजेगा। अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब देने वाला हूँ वो जानी पहचानी है, सिर्फ जिला चकवाल में नहीं, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद। अभी मैं कल परसों का अखबार देख रहा था तो वो फैसलाबाद की जेल के वार्डन को भी कोई रिवार्ड दे रहे थे और उनसे वहाँ तकरीब इनामात की तकसीम में वो वहाँ शामिल थे और आईजी जेल खाना जात भी इनके साथ थे। तो इनकी समाजी शोहरत राजा मुजाहिद अफसर खान को माशाल्लाह बहुत ऊंचे मकाम पर ले आई है और हम राजा मुजाहिद अफसर साहब के इसलिए भी मशगूल है कि वो चकवाल प्रेस क्लब को हमेशा वक्त देते हैं, टाइम देते हैं और चकवाल के साफियों को बड़ी इज्जत और एहतराम बख्शते हैं। राजा साहब हमेशा हर सूफी कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ शरीक रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनका कहना है कि जब से वो बाबा शाह मुराद के दरबार पर उन्होंने हाजिरी दी है, उनका माली, सियासी और इज्जत का मकाम वो 4 गुना बढ़ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये अकीदा ही है जो किसी बुजुर्ग पर, किसी शख्सियत पर किया जा सकता है और अकीदा ही इंसान को कामयाब करता है। तो अब आपके सामने आपसे मुखातिब होंगे समाजी बाबाए समाजियात राजा मुजाहिद अफसर खान। काबिल इकराम जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब जो चकवाल की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनका नाम है और हर जगह जाते भी हैं सोशल वर्क की वजह से। अरे माशाल्लाह ज़मीर साहब एडवोकेट, मुस्लिम लीग में हमारे जनरल क़य्यूम साहब, लेकिन आप एक तारीफ करूँगा कि आप वाहिद हैं जो इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म पे रहेंगे और कि आने जाने वाले हैं। नहीं, मैं तो सोशल वर्कर हूँ बात और आपसे बड़ी भूखे हैं और
सोशल वर्कर जो है वो हमेशा सोच समझ के देख के परख के दोस्ती करता है किसी से। जब हो जाए तो वो शायद छोड़े ना छोड़े, मैं नहीं छोड़ता। जब समझ जाऊँ वैसे तो हजारों से मेरी मोहब्बत है, वो मुझसे करती है। बहरहाल बहुत सी बातें अब सोच रहा हूँ कि थोड़े से चंद मिनट में सारी बातें कह जाऊँ। 94 की बात है, हमारे सबका वफाकी वजीर जनरल साहब बड़े बखूबी ये भी जानते, महमूद अली साहब थे। तो उनकी तंजीम थी, उनकी बड़ी खिदमात थी, और जो भी हुकूमत आती थी उन्हें तायाद वफाकी वजीर का था होता। हमारे इलाके में भी शुमार आ चुकी है कि तो मेरे साथ राजा मेरे वालिद साहब के साथ भी उनके बड़े, तो उन्होंने काफ़ी तंजीमें बनाई थी। तो मैं उसका सेक्रेटरी जनरल था। तो एक दफ़ा मैंने उन्हें कहा कि तमाम सोशल वर्करों को बुलाए इस्लामाबाद होटल में, उसका नाम इस्लामाबाद, उस बाद में जब तब्दील भी होते रही। तो उसमें मिर्जा रशीद साहब ये भी वहाँ मौजूद थे, बल्कि मैंने नहीं सेक्रेटरी जनरल एक तंजीम थी उसका इनको नामजद कराया था। तो इन्होंने मुझे कहा 94 में कि आपको सर एक दावत देनी है, हमारा भी एक दीनी फंक्शन देखें। मैंने कहा जी कहाँ? कहते जी हमारा सालाना होता है, बड़ा प्रोग्राम है, तो शाम रात। मैंने कहा जी ज़रूर आएंगे। मैं गया वहाँ, बड़े देखे और इनका प्रोग्राम था, तो उन्होंने बड़ा मुझे इस्तकबाल शकबाल किया। तो उस वक्त जस्टिस लराज सब चीफ एग्जेक्टिव समझे या सारा आल सदर थे। फिर ऐसा मौका आया कि उसके बाद मुझे बुला दिया गया या बावे ने बुलाया। मैं दावे से कहता हूँ दीदी और ये गदियों से मिलते हैं, ऊपर से सवारी नहीं होती किसी और से भाई इनको जरूर लगा दे, वो ख्वाब में आते हैं कि इनको लगा दे। ये बड़ा फर्क है। वैसे तो नाम जाता है ना कमिश्नर की तरफ से या कहीं से या कुछ तलकात की वजह से कि इनको जरूर ले। ये जो गद्दी नशीर या सोशल होते या जो इनसे हट के होते हैं, वो ख्वाब में आते हैं कि इनको सुबह उठते हुए नाश्ता बाद में करना, उनको कोई फूल करो तो को बनाओ। बहरहाल कई दफ़ा मैं कहता रहता हूँ कि बड़ी माजरत के साथ कि ये जो बड़ी अकीदत होनी चाहिए, ये जो अल्लाह के वली बुजुर्ग है, ठीक है दुनियावी भी रखनी है, हम भी रखते हैं, रखनी भी चाहिए। लेकिन मैं ये जोर देकर कहूँगा अगर दुनियावी नहीं तो दुनिया को देखना है, आखिरत को देखना है। तो मैं कहता हूँ एक सबक दूंगा, एक मैसेज दूंगा कि आप सफीरों को छोड़ दें, वजीरों को छोड़ दें, जितने भी आपके बशीरों को छोड़ दें, वजीरों को, सफीरों से आप अमीरों को, जितने भी। अगर आपने दोस्ती करनी है तो अल्लाह के जो वली है उनसे दोस्ती करें। अगर आपने कुछ हासिल वसूल करना है तो वो आपके पाया एक आपकी मंजिल उस तरफ माशाअल्लाह एक तरक्की की तरफ जाएगी। बहरहाल एक कहने को तो बहुत कुछ पता कह सकता है। उसके बाद मुझे अभी याद आ रहा है कि बड़े बड़े करीबी तल्लक थे हमारे मलक मिराज खालिद साहब से, हमारी खानदानी थी राजा साहब के साथ 77 से। तो वो कई दफ़ा हमारे गाँव आए, भुट्टो दौर की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब मेरे वालिद साहब फौत हुए तो उनको कटास पूरे तहसील का फंक्शन कराया, खैर से बच्चों को इकट्ठा किया, बैटल ये वो। तो वो कहते थे साहब एक बात आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी, मेरा तो वक्त गुजरा है सोशल वर्क को, ये जो वर्क करता रहूँ, तकरीर करना बड़ी मुश्किल होगी आपके लिए। मैंने कहा क्यों? वो कहते हैं क्योंकि जहाँ भी फंक्शन होगा फिर आप तकरीर इसलिए मुश्किल होगी, आप क्या बताएंगे कि ये शुरू हुई है मैंने किया, वो शुरू हुई मैंने किया, वहाँ पैसे कम थे मैंने दिए, वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी, क्या बोलेंगे? बाकी तकरीर आसान है, ये बड़ी मुश्किल है। तो मैं ये भी सोचता हूँ गुनाह अल्लाह में शामिल हो जाए। फिर वो आप बेशुमार 94 और अब मुशायरे और मिनिस्टर दो और मोहम्मद सलीम साहब कहते थे एक और मिनिस्टर भी आ रहा है, एक और भी चल पड़ा है। मैं कहता था ये बाबा बुला रहा है, हमारी क्या हैसियत है? मुशर्रफ दौर की बात है। महमूद अली साहब भी कई दफ़ा आ चुके हैं और बड़े वहाँ बाजार के ऊपर मुशायरे और लंबी कहानी है। रेडियो पाकिस्तान वाले उस वक्त बड़ी बात है जी, वो भी आ गए, आप तो सुनते ही कोई इंटरव्यू वगैरह।
بہرحال یہ کافش انسان کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب یا آپ یہ سارے آئے ہوئے ہیں، کئی صبح اٹھے ہوں گے تو کئی ایسی اکثریت شاید خیال ہی نہیں ہوگی، کوئی کام ہے یا ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، پھر ادھر آ گئے، لیکن ان کو بابا شاہ مراد لے آیا، یہ باوے نے اکٹھا کیا ہمیں سب کو، میں بھی ٹائم پہ پہنچ گیا تو 4-5 منٹ پوری، یہ پہلے پہنچے ہوئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی بات ہے، اصل اسی میں یہ بڑے محمد سلیم صاحب کہتے رہتے ہیں کہ انہوں نے جب ہوش سنبھالی ہے 30 سال ہو گئے، ویسے تو ایج زیادہ ہے، جب میں راجہ صاحب والد صاحب کے بعد دنیا میں، تو انہوں نے عہدہ ایک چن لیا ہے، بہت اچھا چن لیا تھا جس کے ساتھ سابقہ نہ لگے، کونسلر سے لے کر ہمارے صدر تک جائیں گے، آخر ایک دن لکھا ہوگا ایکس فلانا سماجی کہ کبھی ایکس سابقہ نہیں لکھا ہوگا، ہر عہدے کے بعد ایک دفعہ ضرور ہونا ہے سابقہ، اس کا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ سابقہ سوشل ورکر، یہ بڑا عہدہ ہے، سابقہ والا لفظ کی خلاف ہے، سابقہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی بن جائے آخر سابقہ لگ نہیں لگ رہا، لیکن جس پہ سابقہ نہیں لگ رہا تو یہاں پہ ہنستا ہوں، نمبردار کا عہدہ پکا ہے، گو میں جائے نا باقی کا صرف نام لکھا ہوتا ہے، فلانا صاحب جی فلانا ول، اس کا لکھتا ہے نمبردار انار خان، نمبردار شفیع اللہ وفات فلاں سن، اس کا بھی نمبردار کو ہم کہتے ہیں آپ کا عہدہ بتی تک ہے، بتی تک مطلب جو قبر کی بتی ہے خون کا اوپر نمبردار کا بھی لکھا ہوتا ہے عہدہ وفات پا گئے جی، تو بس یہ رہتی جاتے ہی ہے انسان نے، دیکھیں یہ کرونا تھا، میں آپ کو مجھے تو میں آپ کو بات بتاتا ہوں، 2 بار کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، موبائل بند تھے دفتری، تو میں کئی دفعہ وہ کہتے تھے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے کہ کیا حال ہے، روز ہوتا تھا، سارے خاموش پڑے، تو میں نے پھر سوچا جب چلا جائے گا یہی حال ہوگا، پوچھے کوئی نہیں کون تھا کون نہیں تھا، چھٹی ہوگی جس طرح میسج 10 دن 20 دن رہتا ہے، پھر خود بخود وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا وہ بندوں پڑ جاتا ہے، یاد اسی کو کریں گے جو اپنے علاقے میں جس طرح جنرل صاحب نے یہ ماشاء اللہ پر، یا کوئی ایسے غریب غربا کے لیے کام کر جائے گا کہ جو آپ کو آخرت میں بھی کام دے گا، اور آخری بات یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، ان کو پتہ ہے ایک بندہ کونسلر بھی نہیں ہے نہ کوئی ایوارڈ میں ہے، تو جنرل ضیاء الحق کے سامنے بیٹھنا بڑا مشکل تھا، تو میرے والد صاحب نے کہا سر میں نے ایک بیت المال کی تحریک چلائی ہے، اپنی تحریک نہیں چلائی، جو پورے پاکستان میں ضیاء الحق پر ہوگی پھر اناؤنس کرنا پڑا، جنرل سوار صاحب بھی یاد ہے ماشاء اللہ 96 انہوں نے قائم کیا تھا، تو یہ اس وقت بیت المال کا نظام شروع ہوا تھا، تو ماشاء اللہ ٹائم اور لگے، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، اور کبھی خاص ہے کچھ باتیں کرنی ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ راجہ مجاہد افسر صاحب۔ اس دوران عالمی ادب اکیڈمی کے سرپرست ملک عرفان خانی صاحب تشریف لائے ہیں، انہیں ہم صوفی کانفرنس میں تہ دل سے خوشامدید کہتے ہیں۔ میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی، جب وہ چکوال تشریف لائی تو ان کے دائیں جانب وردی میں ایک نوجوان دیکھا، وہ ملٹری سیکرٹری جنرل عبدالقیوم صاحب تھے، تو آج وہی ملٹری سیکرٹری اور وہ اسٹیل مل کے چیئرمین اور پی او ایف کے چیئرمین، اور وہ ان کے جو وہ مرتبے دیکھے ہم نے اور وہاں جو عزت دیکھی ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ ہماری عزت تھی، وہ چکوال کی عزت تھی، اور الحمدللہ آئندہ بھی چکوال کو یہ ان کی وجہ سے عزت ملتی رہے گی۔ تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم ملک صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے یہ جو فیسلٹی ہے آفاق کا گروپ، میڈیا گروپ کی، میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میڈیا میں یہ کنٹریبیوشن کیا۔ عباسی صاحب میرے خیال ہے باہر ہوتے ہیں، اور ان کا کون ادھر ہوتا ہے جی خرم ٹونی صاحب، عباس صاحب ادھر ہیں، بہت اچھی فیسلٹی ہے۔
دوسرا مبارکباد منتظمین کو، خواجہ بابر سلیم اور ان کے جتنے ساتھی ہیں جنہوں نے شاہ مراد کی اس محفل کا اہتمام کیا. یہ اللہ کے صوفی فقیر لوگ ہیں جن کو یاد کرنا جو ہے ایک اچھی بات ہے. میں بالکل مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں تقریباً 500 سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. یہ جو پاکستان ہمارا بنا نا، اس کی بنیاد اس وقت سے رکھنی شروع ہو گئی تھی جب اکبر نے دین الہی کا اناؤنسمنٹ کی، تو وہاں ایک اللہ کے ولی جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے الف ثانی حضرت جی مجدد الف ثانی وہ انہوں نے آواز بلند کی، ان کو پابند سلاسل کیا گیا، جیل میں کیا گیا، لیکن انہوں نے کہا تھا دین ایک ہی ہے جو اللہ کا ہے. تو یہ ایک وہ آواز تھی. اس کے بعد یہ مغلیہ دور کے اینڈ کے اوپر ہی تقریباً یہ اس میں سب کا نام ہے، اس میں شاہ مراد صاحب کا بھی ایک اپنا رول ہے. اور شاہ مراد جو تھے وہ غزل کے شاعر تھے. اردو ادب کے اندر غزل کی ابتدا کی بات تھی، دکنی صاحب کی بات ہوئی تو وہ بعد میں ہوئی جیسے کہا گیا. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا جو دین ہے اسلام، یہ ایک مکمل دین ہے. جو عیسائیت ہے نا، اس کے اندر اخلاقیات کے اوپر زور ہے، لیکن چونکہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں شریعت بھی ہے اور اخلاقیات بھی ہے، یہ دونوں چیزیں. اور شریعت کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے ظاہری جو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آپ کا دین کا ہے. ایک ہے اس کا باطنی پہلو اور وہ ہے روحانیت کا پہلو. اور شاہ مراد جیسے لوگ جو ہیں وہ اس کے پیروکار تھے. اور کہا یہ جاتا ہے، یہ غالباً کسی بڑے دانشور نے یہ کہا کہ جو لوگ روحانیت کے جذبے سے ناآشنا ہیں ان کی کیفیت اس کیڑے کی ہے جو ایک چٹان کے نیچے جنم لیتا ہے، وہاں ہی زندگی گزارتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ چٹان کی جو بیس ہے یہ اسی کا جہان ہے اور یہی اسی کا آسمان ہے. تو اس لیے روحانیت کی طرف ہمیں یہ فقیر لوگ شاہ مراد جیسے جو ہیں یہی لے کے جانے والے لوگ ہیں. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ان کی چیزوں کے اوپر زور دینا بڑا ضروری ہے. اور آج کے دور میں جب مسلمان زیر عتاب ہیں پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی ہم دست و گریبان ہیں، تو میرے خیال میں یہ وہ موقع ہے جہاں ہم اپنی اس روحانیت کے زور کے اوپر اپنے گریبانوں میں دیکھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. آپ کو، ہمیں سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں اپنی اپنی طہارت کرنی بڑی ضروری ہے. اور وہ اگر میں نہیں کروں گا، میں اپنا چھوڑ کے تو پڑوسی کے گھر پہ دھیان ہوگا، میں اپنے ادارے کو چھوڑ کے دوسرے ادارے کو تنقید کروں گا، میں اپنی پارٹی سیاسی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی کے اوپر کیچڑ اچھالوں گا، تو میرے خیال میں اس سے پاکستان کی خدمت نہیں ہوگی. تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں اتحاد کے آداب ہیں وہاں اختلافات کے بھی آداب ہیں. میں اگر کسی سے اگر ہم مختلف نظریے رکھتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے. علامہ قائد اعظم محمد علی جناح شروع میں کانگریس میں گئے تو وہ سوچتے تھے شاید کانگریس کے ساتھ مل کے ہم متحدہ ہندوستان کو مضبوط بنا سکتے ہیں، لیکن جب انہوں نے سوچا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو مسلم لیگ کے ساتھ شامل ہوئے اور آگے لے کے آئے. لیکن آداب، تہذیب، اخلاقیات کے اندر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کی اور اسی طرح وہ چلتے رہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں ہم ایک دوسرے کے اوپر ضرور سیاسی نقطہ نظر پہ اپنے اختلافات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، وہ ضرور کریں، لیکن ہمیں اس حد تک نہ جائیں کہ ہم ذاتیات کے اوپر آ جائیں. اس سے ہمارا قوم کا جو ہے وہ کسی بھی قوم کا نزول ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ آج کے دور میں ہمیں نہ صرف یہ کہ ہمارا جو دین ہے جس کے اندر میں نے کہا ہے کہ اخلاقیات بھی ہے، شریعت بھی ہے، اور جو ویسٹ ہے، عیسائیت ہے یا مغربیت ہے، ان کا کیا نعرہ ہے؟ ان کا نعرہ ہے آزادی. آزادی کیا؟ مادر پدر آزادی،
فکر کی آزادی، جو منہ میں آئے کہہ دو، دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤ، بلاسفیمی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اوپر بنانے شروع کر دیے. تو وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ آزادی فکر سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ ہے، فکر اگر خام تو آزادی افکار ہے انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہے ہماری اسلام کے اندر کیا ہمارا نعرہ ہے. ہمارا نعرہ آزادی نہیں ہے، ہمارا نعرہ تو آزادی ضرور ہے حدود و قیود کے اندر، ہمارے بچوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہمارے بھائیوں کی، ہر کسی کی آزادی ہے حدود و قیود کے. ہمارا نعرہ ہے شرم و حیا. ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہمیں احترام. ایک وقت تھا جب آپ دیہاتوں میں، ہم دیہاتی لوگ ہیں ادھر رہتے تھے، کہ مرد گزر رہا ہے تو خاتون سامنے سے آ رہی ہے تو وہ بات بھی کرتا ہے تو نیچے دیکھ رہا ہے. سروں پہ لوگوں کے پگڑیاں ہوتی تھیں، ڈریس جو تھے بڑے معقول قسم کے ڈریس تھے. ود دی پیسج آف ٹائم ہم زوال کا بحیثیت معاشرہ شکار ہوتے جا رہے ہیں. آئی تھنک اس چیز کو بھی ہمیں روکنا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ملک آگے، دنیا ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، لیکن جو اخلاقیات کی حدود و قیود ہیں، جو اسلامیت کا تصور ہے، جو شریعت کے ہمیں جو اسباق ہیں یا تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا بڑا ضروری ہے. ایک بندہ جو ہے نا اللہ کی نگاہ میں افضل وہ انسان نہیں ہے جو بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے، یا وہ بڑا جرنیل ہے، یا وہ بڑا منسٹر ہے، یا اس کے پاس بہت سارا وہ لینڈ لارڈ ہے، بہت لمبی اس کے پاس ہے. افضلیت کے معیار اللہ کے پاس مختلف ہے، اور وہ غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے. اور ہو سکتا ہے جو بندہ آپ کو یہاں ٹیبل پہ بیٹھ کے آ کے چائے پلاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام بہت اونچا ہو، چونکہ آپ ان چیزوں سے طے نہیں ہوتا. تو میں یہ کہوں گا کہ آج میں جہاں بھی جاتا ہوں مختلف سیمینار میں، تو میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی کیریکٹر بلڈنگ کرنی چاہیے. کردار سازی ایک بات ہے، تعلیم ہمارے بچے لے رہے ہیں، لیکن بہت سی بے روی کا بھی شکار ہے. یہ سوشل میڈیا میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، نالج ہے، لائبریریز ہیں، لیکن اس کے اندر چند لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو مس یوز کر کے تو واہیاتی اور بے شرمی پھیلاتے ہیں. تو میرے خیال میں میڈیا ایک خوش آئند بات ہے، میڈیا کا استعمال ایک مثبت بات ہے، اس کو استعمال کر کے ہم کردار سازی کریں. اور بچوں کی والدین جو ہے تعلیم پہ صرف زور نہ رکھیں، تربیت کے اوپر بھی زور رکھیں. آپ کی ڈگریاں کو، آپ کی جو دانش ہے، دانشوری، آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، آپ کے اندر جو پاکیزگی ہے، وہ ڈگریوں سے بہت بالا تر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گاؤں میں آپ جاتے ہیں نا تو ایک بندہ کورا ان پڑھ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور وہ پرانا منجا ہوا. ہمارے گاؤں میں چاچا قادر ہوتے تھے، میرے گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، 95 سال کی عمر. تو وہ میرے پاس بیٹھے تو وہ مجھے کہتے ہیں اچھا جنرل صاحب ججاں دا کے بنایا نے. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہ کیا؟ ان دنوں میں یہ افتخار چودھری کی موومنٹ بن رہی تھی. تو میں نے کہا چاچا تو کوئی گل کر گران دی، کوئی حل وایا نے کہ نہیں وایا، کسی دے کنڈے تے نہیں کپے گئے، کوئی بکری تے نہیں چوری، کہ نہیں یہ آدھا وہ آدھا میں یہ گل تھوڑے نہ تاں کیتی ہے کہ میں انگریز دور دا بندہ، اور جس لئے پہلی جنگ عظیم لگی آئی تو میں گبرو آس، مطلب ہے وہ تاریخ پیدائش تو اس وقت ہوندی کوئی نہیں، تو گبرو آ یہ یا انہوں نے کیا جو چوہے چھتاں تو ڈٹھے آئے، وہ بھی تقریباً 19ویں صدی دی ابتدا آئی، تو میں طاعون دی بیماری آئی تو میں گبرو آس. لیکن میں سن ایک گل دساں، اس وقت ہندوستان انگریز دی حکومت تاں کامیاب رہی کہ انصاف دا نظام آیا. اگر تسی انصاف کے نظام نو چھوڑ دیو گے تو تسی کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس واسطے میری استدعا ہے کہ اس کو آگے چلایا جائے. تو اس کے نال ہی میں اس نو ختم کراں گا اور کہاں گا کہ مشکلات قوم دی تاریخ چاندے. اور ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو. میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا پاکستان کی وہی حالت ہے، نیوکلیئر پاکستان، پوٹنٹ دنیا کی 5ویں بڑی آبادی کے لحاظ سے 7ویں نیوکلیئر پار، اس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں ہر سٹیپ پہ مشکلات آئیں گی. IMF یہ نہیں دے رہا، فلانا یہ نہیں دے رہا. اس کا مقابلہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمیں قومی یکجہتی کا. ہم اپنی سیاسی مخالفت کو سیاسی اپنی ذاتی دشمنی میں تبدیل کریں، اور زبان جو ہے اس کو. ایک بندہ، ایک خاتون، ایک انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 خواتین ہیں، ایک 5 وقت کی نمازی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے،
اور دوسری جو ہے وہ تہجد وغیرہ نہیں پڑھتی، قرآن بھی میں نے پڑھتے نہیں دیکھا، نماز شماز پڑھ لیتی ہے، لیکن جو وہ ہے وہ یہ جو 5 وقت کی نماز اور تہجد پڑھتی ہے، یہ زبان کی کرخت ہے، یہ ایسے بد کلامی کر جاتی ہے. اور جو دوسری عام عورت ہے وہ بڑی میٹھی ہے، بڑی ادب کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ دوسری عورت جو ہے یہ جنت میں پہلے جائے گی. تو میرے خیال میں ہمارے لیے یہی اخلاقیات کا پہلو نہ چھوڑا جائے. میں یہی کہوں گا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی. ماشاءاللہ فخر چکوال جنرل عبدالقیوم ملک آپ سب سے مخاطب تھے. آج کی تقریب میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تو عزیز زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے سال بھی صوفی کانفرنس یوں ہی منعقد ہوگی. تمام شرکاء کا ایک بار پھر شکریہ چکوال پریس کلب کی جانب سے، آفاق میڈیا کی جانب سے. آخر میں اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.